जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना सेशन हम शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। बड़ी प्यारी सी ये छोटी-छोटी सी दुआएँ हैं। अल्लाह ताला हमारे वक़्त में बरकत डालें और जो जो बातें हम थोड़ी बहुत करें वो हमारी समझ में आए। ये सब बातें समझ लें कि एक तरह से तज़कीर है, नसीहत है, याद दहानी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी बातें हम करेंगे वो सब आपको पता है। मुझे पता है कि आपको पहले से आइडिया है। अ, तो कोई नई बात, कोई इस तरह की बड़ी अछूती सी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये चीज़ याद दहानी है। हम भूल जाते हैं ना, इंसान है, निस्यान से निकला है, बार बार भूलता है, बार बार भूलता है, उसको याद दहानी की जरूरत होती है। इसलिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, मजेदार से तरीके से ये किताब लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसकी राइटर है सुमैया रमजान, जो कि बेसिकली मिस्र की खातून है, अरब खातून है। और उन्होंने एक बड़ा मजेदार सा तजर्बा किया था, उस तजर्बे को उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है। इसमें बड़े छोटे छोटे से वाकयात और स्टोरीज हैं, और बड़े मजे से इन्होंने कुरान पर अमल किया और करवाया लोगों से, वो इन्होंने यहाँ पर इसमें जिक्र किया है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, आप जरा हूँ हाँ करते रहिएगा ताकि मुझे ये आइडिया होता रहे कि जितने लोग हैं वो साथ हैं और वो सुन रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन खुला रखा है, आप लोग अनम्यूट भी हो सकते हैं, बीच में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बीच में ऐड भी कर सकते हैं जो चीजें आपको, जाहिर है बहुत सारी चीजें होती हैं, हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं ना। तो चलिए ठीक है जी, आपकी तरफ से भी इनपुट आता रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, हम अपनी आज की इस छोटी सी आधे घंटे की प्रेजेंटेशन के अंदर या इस छोटी सी टॉक के अंदर क्या क्या नुकात डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने समरी मैंने रखी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कैसा है, या हम इसके साथ कैसा रवैया रखते हैं। थोड़ा सा कह लें कि ऐसा ऐसी चेकलिस्ट होगी कि जिससे हम जो है ना, थोड़ा सा हमारी आंखें खुलेंगी कि हम कुरान के साथ क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कुरान एक मोजज़ा है तो कैसे है, और क्या ये वाकई एक मोजज़ा है। फिर तीसरे नंबर पर, अच्छा ये बेसिकली वही चीजें जो कि इस किताब के अंदर डिटेल से डिस्कस हुई हैं, हम जरा जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे इनको। फिर तीसरे नंबर पर है कि रसूलुल्लाह और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुमा, उनका ताल्लुक बिल कुरान कैसा था, वो कुरान के साथ डील कैसे करते थे, वो कुरान की यानी इंपॉर्टेंस उनकी जिंदगियों में क्या थी। और हम थोड़ा सा अपना कंपैरिजन करेंगे कि हम क्या करते हैं कुरान के साथ, हमने उसको क्या समझा हुआ है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम उनका तर्ज अमल क्या था। उसके बाद फिर हम क्विकली देखेंगे कि कुरान को उससे फायदा हासिल करने का सही तरीका है क्या, हमने क्या समझा हुआ है, और असल में उससे फायदा कैसे हासिल करना चाहिए चाहिए ना। और उसके बाद आखिर में हम कुछ मजेदार सी स्टोरीज को सुनेंगे, तो मैं आपको आपके सामने शॉर्ट शॉर्ट से रख दूंगी। चंद एक स्टोरीज, बहुत सारी हैं इसके अंदर, आप जब खुद इंशाल्लाह इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा और आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं चाहूंगी अगर आपके पास कॉपी पेंसिल हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कुछ थोड़े बहुत नुकात आप नोट भी करते जाएं अपने लिए, अपने अमल के लिए। और हम चले क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा ना बातचीत से शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो इसमें मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है, आप चैट में लिखना चाहें, आप बोल कर बताना चाहें, दोनों सूरतों में चलेगा, मगर बोलना जरूर है। अच्छा, पहला सवाल ये है कि आप कुरान को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपके नजदीक कुरान क्या है। क्वेश्चन ये है कि कुरान क्या है, आपको क्या लगता है। एक जुमले अल्लाह में पाक का जवाब देना मैसेज। चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ मैसेज। ओके, ठीक हो गया। अल्लाह का कलाम। ठीक हो गया। और कोई। हदायत की किताब है हिदायत की किताब है, जबरदस्त। और वेरी गुड। जिंदगी गुजारने का तरीका है जिंदगी गुजारने का तरीका है। बहुत और अच्छे जवाब आखिरत आ रहे हैं। संवारने का तरीका है। बिल्कुल ठीक। आखिरत संवारना मतलब क्या हुआ, शॉर्ट वर्ड्स में हम देखें तो कामयाबी की, असल कामयाबी कामयाबी की कुंजी 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 है, है ना। बिल्कुल। सही, असल फलाह असल जो है। जिंदगी। असल कामयाबी हमें कहाँ से मिलेगी, कुरान से मिलेगी। अब इन जवाबों में जरा अपने जहन में दोहराते जाएं और सोचते जाएं, अपनी जिंदगी को जरा अपनी नजरों के सामने लाते जाएं कि हमारा तामुल इस कुरान के साथ, इस किताब के साथ हमारा रिलेशन कैसा है।
کیا ہم اس کو واقعی اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر بیس کرتی ہے ہماری اگلی آنے والی زندگی ساری کی ساری؟ ہمارے 24 گھنٹوں کے اندر کتنے گھنٹے ہیں جو اس کتاب کے ساتھ گزرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آئندہ انشاءاللہ ہم انہی باروں میں ڈسکس کریں گے. اور کوئی جواب دینا چاہے قرآن کیا ہے؟ یہ وہ باتیں جو کہہ لیں کہ جو کہ اصل میں ہیں، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں آپ نے تھوڑا سا وہ بھی بتانا ہے. یعنی ہماری سوسائٹی میں یا ہم لوگ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو ایک مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جواب ذہنوں میں آ رہا ہوگا وہ یہی ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے نا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے کہ یہ یا تو شادیوں میں ہمیں نظر آتی ہے، دلہن کے سر کے اوپر سے گزاری جاتی ہے، یا یہ فوتیوں میں پڑھی جاتی ہے. پارا پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، اور آپ کو پتہ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے اس میں. کیونکہ ہم نے بھی کیا ہوا ہے بچپن میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن ایک سپارہ جو ہے اس کا ایک صفحہ ایک بچی پڑھی ہوتی ہے، دوسرا صفحہ دوسری بچی پڑھی ہوتی ہے، اور وہ مردے بخشوانے کے لیے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اور کب ہوتا ہے؟ جب قسم اٹھانی ہوتی ہے تب یہ کتاب یاد آ جاتی ہے ہم سب کو، ہے نا. مقدموں میں ہاتھ رکھوا کر اس پر قسمیں اٹھوائی جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں یاد آتی ہے. پھر یہ کہ رمضان میں بڑا دور دورہ ہوتا ہے، رمضان میں ہمیں نظر آتا ہے ہاں جی قرآن. تو وہ جو قرآن نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی کس صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ناظرے پہ ناظرے پہ ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی چند ایک ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ سعادت دیتے ہیں کہ وہ قرآن مکمل بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، 2 2 3 3 بھی کرتے ہیں. اور لیکن وہ کس طرح سے مکمل کرتے ہیں کہ وہ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک میں آپ کے ساتھ نا چیک لسٹ آپ کو 5 کوشچنس بتاؤں گی. آپ نے وہ اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نمبر دینے. ہر کوشچن کے 2 مارکس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اپنے لیے، مجھے نہیں بتائیں گے آپ. تو اس کو آپ نے مارکس دیکھنے ہیں کہ آؤٹ آف 10 آپ کے کتنے مارکس آ رہے ہیں. ہمیں اندازہ، یہ میں بھی کروں گی، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اور جتنا اچھا تعلق ہوگا اس کا مطلب ہے، جیسے آپ میں سے ایک بندے نے جواب، ایک خاتون نے جواب دیا کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق یہ بتائے گا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں یا خدا نخواستہ ہم بہت بڑے لاس میں جانے والے. تو یہ جو ہماری ابھی آئے گی نا، جواب آئے گا ہمارے کتنے نمبر آ رہے ہیں 10 میں سے، یہ ہمیں بتائے گا. چلیں جی، کوشچن نمبر 1 یہ ہے کہ کیا ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کتاب کو سچی کتاب مانتے ہیں؟ کوشچن نمبر 1. میرا خیال ہے Yes, میرا خیال ہے کہ سب کا آنسر اس جواب یعنی اس سوال کے جواب میں یہ ہوگا کہ ہاں ہم مانتے ہیں. لیکن exactly. حقیقت میں اس کتاب کو ہم نے کتنا سچا مانا ہے اس پر غور کرنا ہے آپ کو. جب یہ کتاب کہتی ہے کہ تم یوں اور یوں اور یوں کرو گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو ہم ویسے اور ویسے کرتے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے اور ایسے خرابی ہوگی تو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کیا ہم واقعی اس بات کو سمجھتے ہیں، یا ہم یہ سمجھ رہے تھے نہیں نہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کبھی ہمارے ساتھ کچھ برا ہو نا. تو ان حوالوں سے دیکھنا ہے کہ ہم واقعی اس کو سچی کتاب مانتے ہیں یا نہیں. اچھا جی، کوشچن نمبر 2 یہ ہے کہ کیا ہم اس کو روزانہ پڑھتے ہیں؟ This is a tough question, I think. Yes. کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے؟ No, کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے شاید اس لیے. Until unless کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن نہ پڑھیں. بالکل ٹھیک. ہاں وہ ٹھیک ہے. یہ تو خیر بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم عربی ہی سیکھ لیں اور ہمیں ڈائریکٹ اللہ کا کلام سمجھ آنے لگے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس کی تاثیر الگ ہے. وہ اگر آپ میں سے کسی کو عربی آتی ہے اور آپ کو وہ لینگویج آتی ہے، جیسا اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اقبال کا کوئی بڑا ہی خوبصورت شعر انگریزی میں کر کے آپ کو بتائیں گے تو آپ کو سمجھ تو انگریز کو سمجھ تو آ جائے گی، مگر وہ مزہ نہیں لے سکے گا جو مزہ ہم اردو زبان کو سمجھتے ہوئے لیتے ہیں نا. تو قرآن تو پھر کوئی اور ہی چیز ہے نا، اس کو اگر اس کی لینگویج میں سمجھیں گے تو اس کی تاثیر بہت ہی مختلف ہے. لیکن چلیں ہم اس کوشچن کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کو، اگر کچھ لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ روز پڑھتے ہیں، تو کیا وہ اس سے وہ ٹرانزیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ تو تھا تیسرا کوشچن. چوتھا کوشچن یہ ہے کہ قرآن پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں، کتنے قرآن پر ہم نے عمل کر لیا. الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے پورا قرآن اب تک نہیں پڑھا ہوگا، ہے نا. ناظرے کی بات میں کریں
تفسیر کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب نے سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی. یہ بھی خیر ایک المیہ ہے کہ وہ کتاب جس پر ڈپینڈ کرتی ہے ہماری فلاح، الٹیمیٹ فلاح، اس کو ہم نے اب آج تک ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں دیا اس کو. اچھا، تو اگر ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا ہے تو کیا اس کے کتنے پورشن پر ہم عمل کر چکے ہیں؟ یہ ہے 4th کوشچن. ایٹ لیسٹ اتنا میرا خیال ہے جتنا نالج ہے اس حساب سے تو امپلیمنٹیشن. اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کو مبارکباد ہے اگر ایسا ہے تو. کسی نے جواب لکھا بڑا پیارا ہے کہ قرآن احترام سے ہم اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ پھر اس کو اتارتے نہیں ہیں کہ اس کی کہیں احترام اس کا کمی نہ ہو جائے. اچھا، اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اس کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں؟ ہم کبھی اپنی زندگی میں کسی بھی مشکل موڑ پر کھڑے ہیں، کسی مشکل میں گرفتار ہیں، کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، کچھ کوئی کنفیوژن ہے، کچھ ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اس کتاب کو رہنما سمجھتے ہیں؟ 90% ایسا ہی ہے. تو ان سے جب ہم 10% کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو. جی بالکل، لیکن ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے اس وقت، ہم اپنی بات کریں. اس میں ہم میں سے ہر ایک نے، آپ بے شک اگر ابھی نہیں تو بعد میں، مگر اس میں سے ہر کوشچن کا جواب ہم نے لکھنا ہے تاکہ ہم ریئلائز کر سکیں کہ میری زندگی میں، میرا نام مریم ہے، مریم کی زندگی میں قرآن اس وقت کہاں کھڑا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ قرآن کے اندر ہی آیت ہے، یہ جو قرآن ہے یہ یا ہمارے حق میں حجت ہوگا قیامت کے روز، یا ہمارے خلاف حجت ہوگا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ نہ ہو. یا تو یہ کہے گا کہ یہ تو بڑی اچھی بندی ہے، مجھے روز پڑھتی تھی، مجھ پر عمل کرتی تھی، اللہ تعالیٰ میں سفارش کرتا ہوں آپ اس کو جنت میں بھیجیے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا. میرے سائڈ ٹیبل پہ اب بھی قرآن رکھا ہے، اگر میں اس کو نہیں پڑھتی ہوں روزانہ، اس کے ساتھ وہ کام نہیں کرتی ہوں جو کہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ میرے خلاف بولے گا اس دن. یہ باتیں ہیں جن پر ہم نہیں مطلب ہم اس کو ریالٹی نہیں سمجھتے نا، ہم بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہاں شاید کوئی کتابی سی بات ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، ہم اس کو ریالٹی نہیں سمجھتے ہیں. تو بہرحال اچھا، ایک بہت ہی پیارا کوٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا کوٹ ہے کہ قرآن تو خیر کا سر چشمہ ہے، یعنی اس سے ساری خیر پھوٹتی ہے. جتنی اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے دے گا. اگر تم اسے محض جن بھوت بھگانے اور کھانسی بخار کا علاج کرنے، کیونکہ شفا کی کتاب بھی سمجھی جاتی ہے نا اور شفا ملتی بھی ہے، اور مقدمے کی کامیابی یا نوکری کے حصول کے لیے، اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تم اس کو استعمال کرو گے تو تمہیں یہ دے گی، تمہیں سب کچھ ملے گا. لیکن اگر تم اس سے دنیا کی بادشاہی چاہو گے یا پوری کی پوری دنیا پر حکومت چاہو گے، اور اگر عرش الہی کے قریب ہونا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی دے گی. یہ تو لینے والے کا ظرف ہے کہ وہ اس سے کیا اور کتنا لیتا ہے. اچھا کائنڈلی اگر یہ جو میوٹ ہوا ہے اگر آپ میوٹ کر دیں کسی کچھ آوازیں آ رہی. اچھا، تو اس کوٹ کے جو بالکل لاسٹ والے ورڈز ہیں نا وہ بہت الارمنگ ہے، اور وہ یہ ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے تم کچھ بوندیں مانگتے ہو، چند ایک قطرے لینا چاہتے ہو، یا اس سمندر سے تم دریا لینا چاہتے ہو. یہ کتاب سمندر ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی وہ حدیث بھی ہے پراپر کہ جس کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر کے جو ہیرے جواہرات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ اتنی لازوال کتاب ہے کہ آپ جتنی بار پڑھیں گے اس کو آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی، کوئی نئی ایسا جوہر ملے گا جو آپ کو پہلے نہیں ملا ہوگا. تو یہ ایک سمندر ہے. اور آپ سمجھیں کہ ہم میں سے چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھوں میں کپ پکڑے ہوئے ہیں، چند ایک ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹب پکڑے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے موسلا دھار، مگر میں نے اگر چھوٹا سا کپ پکڑا ہے تو میرے پاس اتنا سا ہی پانی جمع ہوگا. جس نے ایک بڑا سا ٹب پکڑا ہے اس کے پاس زیادہ پانی جمع ہوگا، اور جس نے بہت بڑا پول پکڑا ہے تو اس کے پاس اتنا پانی جمع ہوگا. تو ہم میں سے ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق اس کے پاس جاتا ہے. چند لوگ جو ہیں وہ وظیفوں کے لیے جاتے ہیں، کچھ آیتوں کا ورد کرتے ہیں بار بار تاکہ ان کو شفا ملے، تو ان کو وہ مل جاتی ہے، تو کام ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں ہسٹری میں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں اس کتاب سے، اور انہوں نے پوری پوری دنیاؤں پہ حکومتیں کی ہیں اس کی بدولت، اس کتاب کی بدولت.
پھر اسی طرح ایک اور اسکالر ہیں استاد حسن الہدیبی، انہوں نے فرمایا اس کے بارے میں کہ تلاوت میں انسان کی قرات کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے، یعنی ایک انسان کتنی زیادہ پارے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوٹس نہیں کرتے ہیں جتنی اصل میں اس بات کا نوٹس کیا جاتا ہے کہ اس نے کتنا سمجھ کے پڑھا۔ اور الٹیمیٹ مقصد سمجھنا بھی نہیں ہے، قرآن کا الٹیمیٹ مقصد اس کو سمجھنا نہیں ہے، الٹیمیٹ مقصد اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ ورنہ بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا تفسیریں بھی لکھی، اور آپ کو پتہ ہے مستشرقین تو کام ہی یہ کرتے ہیں نا، قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہدایت ان کو نہیں ملتی ہے، اس میں سے وہ کیڑے نکالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سمجھنے کے باوجود انہوں نے عمل تو نہیں کیا۔ تو اصل مقصد اس قرآن کا یہ ہے کہ اس کو ہم نے سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پر جو تالے لگے ہیں ہم ان کو کھول دیں۔ تو اصل میں تو یہ کتاب ہم کو دعوت دے رہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں، اس پر اپنا دماغ لگائیں۔ میرا خیال ہے ہم الحمدللہ جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی زندگی کے بہت بہت سال ہم نے بڑی مشکل مشکل کتابیں پڑھنے پر اور انگریزیاں پڑھنے پر گزاری ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی آئی ہے، ہم الحمدللہ ذہنی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اس کتاب کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جو کہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کے کلام کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں اس کے لیے اور کیا کچھ نہیں کرتے، دعائیں کرواتے ہیں۔ اور اسی کتاب سے یہ بھی مجھے یاد ہے کہ اس کتاب سے ہم بڑے بڑے وظیفے کرواتے ہیں کہ اللہ میں ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاؤں، میں فلانی کتاب کا میرا ٹیسٹ ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور ہم نے اس کتاب کو یہ ٹول بنایا ہوا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اپنے ذہن اس پر نہیں لگاتے۔ اچھا، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں جلدی سے کہ مثال کے طور پر کوئی نئی مشینری ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے موبائل فون آیا تھا جب، یا جب نیا نیا ریڈیو ایجاد ہوا تھا، یا ٹی وی ایجاد ہوا تھا، یا فریج ایجاد ہوا تھا۔ تو جب یہ نئی مشینری آتی ہے فرسٹ ٹائم، تو ساتھ میں اس کی بکلیٹ آتی ہے۔ وہ بکلیٹ کیوں آتی ہے؟ کوئی جواب آپ میں سے دینا چاہے گا کہ وہ بکلیٹ ہمارے پاس کیوں دی جاتی ہے اس مشینری کے ساتھ؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ یوز کیسے کرنا تاکہ ہے، صحیح استعمال انڈرسٹینڈنگ کے کر لیے، سکیں۔ استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا نا، یہ اتنی کمپلیکس مشینری ہے انسان کی کہ اس کو سائنسدان جتنا زیادہ سمجھتے ہیں وہ اتنا ہی الجھتے ہیں۔ اور یہ ٹاپ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، بات چیت کر کے یہ پتہ چلا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں امریکہ کے ٹاپ کلاس جو ہیں ڈاکٹرز، وہ کہتے ہیں ہم دماغ کو جتنا اندر جا جا کر پڑھتے ہیں ہم اتنے زیادہ امیز ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اتنا زیادہ لگتا ہے کہ ہم اس باڈی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ کیسے کرتی ہے عمل، یہ بہت حیران کن ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اتنی کمپلیکس باڈی ہے، اس نے ورک کیسے کرنا ہے، اس نے کیسے چلنا ہے، وہ اس کتاب میں لکھا ہے، اور اس کتاب کو ہی جب ہم نہیں پڑھیں گے تو ظاہر باڈی کو کس طرح استعمال کریں گے۔ اچھا، ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک میڈ رکھی ہے، اور اس میڈ کے ساتھ آپ سے یہ بات ہوئی ہے کہ اچھا بھائی میں تمہیں 30,000 روپیہ دوں گی یا 50,000 دوں گی، تم نے میرے گھر کے سب کام کرنے، ڈن ہو گیا معاملہ۔ اب آپ ورکنگ وومن ہیں، آپ باہر جاتی ہیں، صبح جاتے ہوئے آپ نے اس کے نام ایک چٹ لکھ دی، رکا لکھ دیا، اور اس کے اوپر سب کام لکھ دیے، اور وہ جب آئی تو آپ نے وہ پیپر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور یہ کہا کہ اچھا تم نا اس میں پڑھ لینا، میں نے 10 کام لکھے ہیں، میرے آنے تک وہ سب کے سب کر دینا، یہ پرچی پڑھ لینا تم۔ اور جب آپ شام میں واپس آتے ہیں اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پھر کام ہو گئے سارے، اور اگر وہ یہ جواب دے دے، ذرا سوچئے گا صحیح سے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے، اگر وہ آپ کو یہ جواب دے کہ باجی میں نے نا ہر 10 منٹ کے بعد آپ کا وہ صفحہ پڑھا تھا، اگر تو خیر وہ کہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں، پھر تو آپ سوچیں کہ آپ کو اس پہ کتنا غصہ آئے گا، آپ اس کو فوراً نوکری سے نکالیں گے۔ اگر وہ اتنی اچھی ہے کہ وہ کہتی ہے باجی میں نے ہر 10 منٹ کے بعد وہ جو رکا لکھا تھا نا، صفحہ لکھا تھا، اس کو میں نے پڑھا تھا، تو آپ کہیں گے اچھا پھر تو جو 10 کام میں نے کہے تھے وہ کیے سمجھ کے؟ اس نے کہا نہیں، وہ سمجھ تو مجھے آتی نہیں تھی، بس میں نے پڑھ لیا تھا اس کو، لیکن کیونکہ آپ نے لکھا تھا، آپ نے کہا تھا اتنی تنخواہ دیں گی، میں نے اس کو ہر 10 منٹ بعد پڑھا۔ اب آپ سوچیں آپ کا کیا ریئیکشن ہو؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی کتاب، اس کے کلام کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتیں کرنا بند نہیں کرتے، ہم کو ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ کھانے کو روز ملتا ہے،
ہم الحمدللہ آرام سے سکون کی نیند سوتے ہیں، ہمیں اولاد بھی ملتی ہے اور وہ بڑی اچھی بھی نکلتی ہے، اور ہمیں سب کچھ مل رہا ہے الحمدللہ، ہم اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے پاس ہمارے خاندان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہر چیز ہے ہمارے پاس نا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کہنا چاہیں کہ اچھا بھائی تم نے تو میری کلام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، پھر تم تو ذرا نکلو نا، تمہارے اوپر تو رحمتیں میں نہیں کرتا نا، تو اگر یہ ہونے لگے تو سوچے ہمارا کیا بنے۔ ہم بالکل اس میڈ کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ہم کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں نے تو روزانہ نماز پڑھی تھی، اس کے اندر بہت سارا قرآن بھی پڑھا تھا، ہاں سمجھ مجھے نہیں آئی تھی، آپ نے اندر لکھا تھا نا کیا کرنا ہے، وہ کرنے کی مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ عربی زبان تھی نا، مجھے آتی نہیں تھی۔ تو آپ بتائیں کہ قیامت کے روز یہ والا بہانہ کام کر جائے گا؟ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ عربی میں تھا نا مجھے پتہ نہیں تھا، تو جتنا میں کر سکتی تھی میں ناظرہ پڑھ سکتی تھی وہ میں نے پڑھ لیا تھا، پر یہ نہیں سمجھ سکی کہ اندر لکھا کیا تھا، تو کیا چل جائے گا یہ بہانہ؟ اچھا جی، چلیے ہم آگے چلتے ہیں، اب ہمارا اس پر بھی کافی وقت نکل گیا۔ ہم اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ رسول اللہ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے پاس کیا کیا معجزے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزے دیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاک عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت بڑا معجزہ تھا، ٹھیک ہے، ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا ایسا تھا اور سمندر پھاڑ دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ اللہ عطا فرمائے۔ سب نبیوں کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ تھا، ایسا حضرت معجزہ کہ سلیمان کو آج تک کبھی کسی نہیں نبی ہوا کے نا، پاس، کسی پیغمبر کے پاس سے تھا۔ کبھی کسی کے پاس نہیں آیا، بہت بڑے بڑے معجزے تھے۔ اچھا معجزہ ویسے بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینے والی چیز نا، ایسی چیز جو انسان کو اس کی عقل دنگ رہ جائے، وہ کہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات نا، اس کو کہتے ہیں معجزہ، یا یہ کہ حیران کر دینے والی چیز۔ تو ہمارے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ آخری نبی کا معجزہ کیا تھا؟ اور وہ معجزہ باقی معجزوں سے ڈفرنٹ کیسے؟ معراج پہ گئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج پہ گئے تھے، معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اور قرآن ایک معجزہ تھا سب سے بڑا۔ قرآن ایک معجزہ کیسے ہے؟ ویسے تو نبی کریم پر بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، وہ بچپن میں تھے تو چاند دو ٹکڑے ہوا، جس درخت کے ساتھ بیٹھ کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، جب شفٹ کیا تو وہ درخت رویا رسول اللہ کے لیے، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ برکت کس طرح سے ہو جایا کرتی تھی، رسول اللہ جہاں جاتے جس بکری کو ہاتھ لگاتے وہ دودھ نہ دینے والی ہوتی تھی، مگر وہ اتنا دودھ دیتی کہ مجمع کا مجمع دودھ پی لیتا، اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ والے معجزے تو تھے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو رسول اللہ کو ملا، اور وہ سمجھ لیں کہ ہسٹری کا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ کیا معجزہ ہے جو ابھی آپ میں سے کسی نے بتایا؟ قرآن۔ کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے جلدی سے کہ قرآن اتنا بڑا معجزہ کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، میں سمجھتی ہوں جو کبھی انویلڈ نہیں ہوتی، رہتی دنیا تک ہمیشہ، مطلب کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دور کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہوتی۔ ہاں مائنڈ کبھی میں یہ اس وجہ سے ہو کہ اس کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں اور اتنے سال پرانے واقعات ہیں جو شاید کسی بک میں نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود مطلب وہاں موجود بھی نہیں تھے، تو تب کے واقعات ہیں شاید، جیسے ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایسی ایسی مطلب ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ، مختلف جتنے واقعے وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس دور میں موجود بھی نہیں تھے تمام انبیاء کرام کے، بالکل مائٹ ٹھیک بی۔ ہو گیا، ہاں جی، ایسے واقعات بھی بالکل، اور ایسی پیشین گوئیاں ہیں کہ جو اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، اور ایسی سائنٹیفک آپ سمجھ لیں کہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہ قرآن کے اندر بتا دی گئی اور آج وہ جا کر پروو ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایسی باتیں بھی ہیں۔ اور کچھ کوئی ایڈ کرنا چاہے؟ رضوانہ نعیم آپ نے ہینڈ ریز کیا اور ہوا۔ یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے، مطلب کسی بھی نیچر کا انسان ہو اس کو پڑھ کے یہ نہیں لگ سکتا کہ یہ چیز میرے لیے تو نہیں ہے یا یہ چیز میری لائف پہ فٹ نہیں آ رہی ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا اسے لگے گا کہ ہاں یہ تو میرے لیے ہی ہے، بالکل ٹھیک، اس میں تو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ میں سب کچھ مجھے کو چاہے وہ جس بھی نیچر کا ہے اسے یہ نہیں پڑھ کے لگے گا کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔
उस वक्त में भी आपको पता अस्सलाम है कि वालेकुम। जब ये वालेकुम अस्सलाम जी जी अच्छा, मैं ये मेरा ये समझ में आ रहा था मुझे कि वो ये कि कुरान पाक जो है ना वो आपको ईच एंड एवरीथिंग थिंग देती है ना, वो आपको वो कहते हैं ना कि पूरा निज़ाम दे रहा है आपको। वो कहते हैं ना अदालत से लेकर आपके घरेलू माशी ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी, और ये तमाम चीज़ें आपको वो दे रहा है, ठीक है। और उसके साथ-साथ ये कि हम मतलब ये हमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आपको वो जो कहते हैं ना कि जो हमारी कायनात है, वो ये आपको ईच एंड एवरीथिंग तमाम चीज़ें दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है कि जो फ़र्द इसको जिस तरह से लेगा, ये वही चीज़ आपको लौटाएगा। अगर वही वाली बात है कि इस कुरान को पढ़ने वाले मुसलमान भी हैं, इस कुरान को पढ़ने वाले नॉन मुस्लिम्स भी हैं। लेकिन नॉन मुस्लिम जो उससे लेना चाहते हैं वो उनको वो दे देता है। ये इसकी खूबी है, ये एक इसका मौजज़ा है कि जो शख्स भी जो इसको जिस तरह से लेना चाहता है, अगर हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़ाइफ़ के लिए लेना चाहते हैं, ये हमको वज़ाइफ़ के वो चीज़ें दे, ये हमको मतलब अगर हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, ये हमें वो तरीके भी बता देता है। ये अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग समझते हैं कि भई जो हम साइंटिस्ट हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो उसको जिस तरीके से पढ़ते हैं, वो उसको वही चीज़ दे देता है। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा मौजज़ा है। ऐसी कोई किताब नहीं है कि जो है ना जिसमें ये तमाम चीज़ें मिलती हों। और फिर एक बिल्कुल और बहुत अहम बात कि इसमें जो जो मौज़ू है, वो कोई भी नहीं है सिवाय इंसान के। इसका मौज़ू ही, टॉपिक ही इंसान है। सही इसका अगर हम पूरा लुब-ए-लुबाब देखते बिल्कुल हैं तो इंसान के इर्द-गिर्द ही तमाम बातें घूम रही हैं। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जज़ाकिल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे इनपुट का। बिल्कुल ठीक हो गया, यही सब बातें हैं। आप ये देखिए कि जो बाकी नबियों को मोजज़े मिले, वो हमारे सामने हिस्ट्री के तौर पर आते हैं, हमारे सामने वाक़यात के तौर पर आते हैं, ऐसा हुआ था। अब कोई उस पर एतबार करना चाहे, कोई ना करना चाहे। बहुत सारे लोग नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो एतबार नहीं करते हैं। मेराज का वाक़या हुआ था, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स कहते हैं क्या अजीब बातें करते हैं आप, नबी आए और घोड़े पे बैठे और एक इंसान ऊपर आसमानों पर चला, ये कैसी बात है। इंसान झुटलाने को झुटला सकता है ना आराम से, स्टोरी है ना, एक स्टोरी सुना दी, आसमान वो समुंदर फट गया था। मैं नहीं मानती समुंदर फट गया था, ये कैसे हो सकता है। उनको कोई झुटला सकता है, मगर ये किताब अल्लाह ताला ने जो हमें दे दी है ना, ये है एक जिंदा किताब जिसको हर इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है। ये है इसलिए सबसे बड़ा मोजज़ा कि ये आज हमारे पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिफाजत इसकी जो है उसका जिम्मा लिया है। आखिरी इंसान तक ये किताब जो है वो पहुंचेगी और वो इसको एक्सपीरियंस कर सकेगा। और जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, तो ये किताब उनकी जिंदगियों को 360 बदलने के उसमें थी। 360 बदला इसने सहाबा कराम की जिंदगियों को, किस तरह के वो बद्दू कहलाते थे, वो जाहिल कहलाते थे, वो कबायली खानदानों के किस तरह के लोग थे, मगर उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया पर हुकूमत की। और नबी करीम ने पहले दिन से उनको कह दिया था कि अगर तुम इस कलिमा पर ईमान ले आते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद फिर तुम इस किताब पर ईमान ले आते हो, तो तुम्हें वो कुछ मिलेगा, पूरी दुनिया की हुकूमत तुम्हें मिल जाएगी। लोग पहले मजाक उड़ाते थे, मगर उन्होंने प्रैक्टिकली होते देखा। और ये बेसिकली क्या चीज है जो हम कह रहे हैं कि ये मौजज़ा है, जिंदा किताब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो इंसान इस पर अमल करना शुरू करता है, उसकी जिंदगी 360 बदल जाती है। वो सहाबा कराम के जिनको बात करने का भी ज़ाहिर है, जब वो बद्दू थे, बात करने का सलीका भी नहीं आता था। हमें कुरान के अंदर इस तरह के वाकयात मिलते हैं कि वो रसूलुल्लाह को भी किस तरह पुकारा करते थे। उनको यहाँ तक की टीचिंग भी दी गई कि रसूल को पुकारना है तो कैसे पुकारना है। तो उन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए, और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ज़ाहिर है उस किताब के जरिए पहुंचे। तो बहरहाल ये है इसका मौजज़ा जो हर एक इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है। और वही बात जो हमने पहले की कि हर एक अपने ज़र्फ के मुताबिक इसमें से टेस्ट कर सकता है। अब डिपेंड ज़ाहिर है हम पर करता है कि हम इसको कैसे लेकर जाएं। अच्छा जी, अ, चले, बातें तो बहुत सारी जहन में आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी आगे चलना है। जल्दी से कुछ देखेंगे कि रसूलुल्लाह का ताल्लुक कैसा था कुरान के साथ। हमें पता है, हज़रत आयशा की हदीस है, हम सबको पता है कि वो चलता फिरता कुरान। उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो कुरान थे, कुरान पढ़ लो, पता चल जाएगा रसूलुल्लाह कैसे थे। यानी उन्होंने प्रैक्टिकली इस पर अमल किया था। जब कुरान ने उनको कहा, सब्र का हुक्म दिया, जरा अपने आप को भी सोचते जाएं कि हम जब इन आयत को पढ़ते हैं और हम कहते हैं हाँ हाँ हमें तो मतलब पता है, हमने तो तफसीर पढ़ी हुई है, और हम अमल भी कर लेते हैं कुरान पर काफी सारा, तो जरा कंपैरिजन करते जाएं कि रसूलुल्लाह का अमल कैसा था और हम क्या करते हैं।
رسول اللہ کو جب یہ حکم ملا کہ بھئی آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے دعوت دینی ہے، لوگ آزمائشیں آئیں گی مگر آپ کو صبر کرنا ہے، تو رسول اللہ کا صبر، ذہن میں واقعات آ رہے ہیں نا، طائف میں جب گئے کیا کچھ ہوا، صبر کیا. اس وقت فرشتہ آیا اور کہا آپ کہتے ہیں اتنا برا سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ مطلب بہت ہی بری حالت ہوگی، آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، پاؤں جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس وقت خون سے، اور شرارتی لڑکے مسلسل پتھر مارے. اپنے آپ کو ذرا رکھے نا اس جگہ پر کہ آپ ایک پیار سے ایک بات سمجھانے گئے ہیں کہ بھائی سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے، توحید کی بات، اور آگے سے شرارتی لڑکے آپ کو پتھر مار رہے ہیں. تو اس پر فرشتوں نے جب انہیں کہا ہے تو ان کا جواب کیا ہے؟ صبر کی کتنی اعلیٰ مثال ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو نہیں مارے، ان کی نسلیں جو ہیں آگے آنے والی ہو سکتا ہے وہی مان لیں. تو یہ صبر کی کیا مثال، اور کتنی ہی مثالیں ہیں. طائف کے علاوہ جو شیب ابی طالب میں ان کو 3 سال قید کر کے رکھا اور بائیکاٹ کیا، کتنے مشکل اس وقت میں حالات تھے. صحابہ بتاتے ہیں ہم پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے، اور کس طرح کے حالات ہو گئے تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا، صبر کیا. سخاوت کی بات کی تو رسول اللہ قرضہ لے لے کر جو ہے وہ یعنی اتنے سخی تھے کہ جو کچھ ان کے پاس ماشاءاللہ بہت مالدار تھے، مگر انہوں نے فقر جو ہے وہ اختیاری تھا ان کا، وہ اپنے اوپر طاری کیا مگر لوگوں کی مدد، قرضہ لے کر بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے. اور وہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ اس کو ایز اٹ از اپلائی کرتے تھے اپنی زندگی پر. ایسا نہیں فار گرانٹیڈ لیا کہ ہاں پیسے آئیں گے تھوڑے سے میری ضرورت سے زائد آ جائیں گے تو ٹھیک ہے وہ میں دے دوں گی. نہیں، رسول اللہ نے کیسے اس پر عمل کیا. پھر عہد کی پابندی کا کہا گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ عہد کے کیسے پابند تھے کہ جو مکہ پورے کا پورا قریش جو ان کے اتنے خلاف تھا، ان سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ ان کے سر کی قیمت رکھتی تھی، اور ان کو خدا نخواستہ ان کو قتل کرنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنا لیے تھے. اور وہ رات، جس رات وہ وہاں سے نکلے ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اس وقت بھی ان کے پاس امانتیں رکھوائی ہوئی تھی انہی قریش کے لوگوں نے. اعتبار کتنا زیادہ تھا ان کا، وہ صادق اور امین کہلائے، یعنی اس طرح کا انہوں نے عمل کیا، مگر اصل میں وہ ان کے دشمن. پھر جہاد کا حکم، پھر ان کو جہاد کا حکم ملا تو وہ انہوں نے جب جہاد کا جیسے ہی حکم آیا مدینہ میں جانے کے بعد، جب تھوڑی سی قوت ان کو اسٹرینتھ مل گئی مسلمانوں تو باقی کی پوری زندگی ان کی جہاد میں گزری. کیا کیسے کیسے غزوات کیے ہیں، کیسی کیسی مشکلات میں رہے ہیں، مگر عمل کیا. اسی طرح افو درگزر، تو کیا کہنے رسول اللہ کے افو درگزر کے قصوں کے، کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی صرف اور صرف اس مشن میں گزار دی کہ رسول اللہ کو تنگ کرنا ہے، جب رسول اللہ ان پر غالب آئے تو کیا اعلان کیا تھا کہ سب کے سب لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں. وہ شخص جو اتنا بڑا دشمن تھا ابو سفیان، اس کہا کہ نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ اس کے گھر میں جو بندہ آ کر پناہ لے گا ان سب کے لیے عام معافی ہے. تو سوچے اس کو کتنا بڑا مقام دیا اور دل سے معاف کیا سب. ہم اگر اس ایک بات پر بھی عمل کرنے لگے نا تو کتنی مشکل لگتی ہے یہ بات، اور ہم یہ کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ بھائی یہ نہیں مجھ سے ہوتا، یہ صبر بڑا مشکل ہے، یا یہ معاف کرنا نا، وہ دیکھو اگلی کس طرح مجھ سے بات کر رہی ہے، کیسے اس کو میں معاف کر دوں، اس نے کیا کیا میرے ساتھ، تم یہ تو دیکھو، تو مجھے کہہ رہی ہو میں معاف کر دوں. ہمیں تو ایک چھوٹی سی چیز کرنی کتنی مشکل لگتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں غیبت سے منع کرتے ہیں، ہم اس سے منع نہیں ہو پاتے جبکہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پر عمل کرتے ہیں. تو یہ تو تھا رسول اللہ کا ایک، بالکل ہم نے جلدی سے ایک ریویو ہی کیا ہے. ظاہر آپ سب نے پڑھ رکھی ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ رکھی ہیں، ان کا تعلق کیسا تھا. ایک کوئکلی ایک جلدی سے ایک آپ کو سنا دیتے ہیں واقعہ، آپ نے پڑھا ہوگا احادیث میں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے صحابی، فجر کا وقت تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں غالباً سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، کون سی سورت پڑھ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا اور گھوڑا جو میرے ساتھ ہی بندھا ہوا تھا سامنے، وہ ایک دم نا بدک سا گیا، اچھلنے لگا، عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، تو میں رک گیا اور میں نے جا کے اس کو دیکھا. پھر تھوڑی دیر میں وہ سنبھلا. وہ پھر ظاہر صحابہ اپنی ہر بات جو ہے وہ آ کے رسول اللہ کو بتایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں گیا رسول اللہ کو بات میں نے یہ بتائی تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا تھا. انہوں نے کہا کیوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اس وقت فرشتہ آیا تھا اور اس گھوڑے نے فرشتے کو دیکھا جس وجہ سے وہ ایسے بدکنے لگا تھا، اور اگر تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، کیونکہ ان کی آواز میں اتنی تاثیر تھی، جو بندے جس کا تعلق اچھا ہوتا ہے نا، تاثیر بھی اسی کی اس میں ہوتی ہے، زبان میں ہوتی ہے یا اس کی تلاوت میں ہوتی ہے. تو ان کی اتنی خوبصورت تلاوت تھی، اتنی تاثیر تھی، اتنے دل سے پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ کہتے ہیں اگر تم جاری رکھتے تو تم فرشتے کو دیکھتے اور وہ تم سے مصافحہ کرتے، پر تم فرشتوں سے مصافحہ کر لیتے، تم اس اسٹیج تک پہنچ چکے ہوئے تھے. یہ تعلق تھا ان کا قرآن کے ساتھ. پھر قرآن پر عمل انہوں نے کس طرح کا کیا تھا وہ ہمیں ہمارے سب کے سامنے ہے.
عمار بن یاسر کی مثال آپ دیکھتے ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو کس طرح جو ہے وہ مارا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ مخالف سمت، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ مخالف سمت چلا دیا، اور اس طرح سے ان کی وفات ہوئی، ان کے سارے خاندان کو مار دیا گیا۔ خباب بن ارد کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا۔ آپ صرف مطلب میں کہتی ہوں ہم واقعات پڑھتے ہیں اور پڑھ کر ہم ہسٹری کے واقعات سن کر جو ہے نا سمجھ کر ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ کسی ایک واقعے کو سن کر ذرا اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، ایک دفعہ بھی ایسا ہو کہ قرآن پر عمل کی وجہ سے کہا جائے کہ بھائی مجھے کہا جائے نا مریم تمہیں لیٹنا پڑے گا، سامنے بچھا دیے گئے ہیں کوئلے اور تمہیں تو اس کے اوپر لٹانے لگے ہیں، یہیں پر تمہاری وفات واقعہ ہو جائے گی۔ اب بتاؤ قرآن پر عمل کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ اب ہم سوچیں کہ ہم کیا اس ٹیسٹ میں پورا اتر سکیں گے؟ یہ ایمان کا ہمارا لیول ہے، مگر صحابہ کا ہمیں پتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا لیول تھا۔ اچھا، اب ہم نے قرآن سے درست طریقے پر استفادہ کس طرح کرنا ہے اس کو جلدی سے چند پوائنٹس کی صورت میں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے۔ کتاب آپ پڑھیں گے، تفصیلات پڑھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ ابھی ہم ذرا سرسری جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ہمیں قرآن سے دلچسپی پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے دل کا تعلق اس کے ساتھ بنانا ہوگا اس طرح کا کہ ہم ایک بھی دن مس نہیں کریں قرآن کو پڑھنے، یعنی قرآن کا پڑھنا اگر ایک بھی دن مس ہو جائے یا ہم اس کی تلاوت نہیں کر سکے یا ہم اس کو سمجھ نہیں سکے تو ہمیں ایسا فیل ہو جیسے کچھ کوئی کمی رہ گئی ہے، کچھ ایسے جیسے دن اچھا نہیں گزر رہا، کچھ مزہ نہیں آ رہا، جیسے ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس فون کے ساتھ ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ ڈوپامین لیولز جو ہیں وہ ایسے ہوئے ہوئے ہیں نا کہ آدھے گھنٹے تک فون یوز نہ کریں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا کس چیز کی کمی ہوگی، ہائے اللہ میں نے سوشل میڈیا یوز نہیں کیا، میں نے فیس بک یوز نہیں کیا، میں نے یوٹیوب پہ کچھ دیکھا نہیں ہے، میرا کچھ مس ہو گیا، ایسا لگتا ہے نا کمی سی ہے۔ تو یہ تعلق اگر ہم کم از کم اتنا ہی جتنا فون کو دیتے ہیں اتنی ہی ویلیو قرآن کو دینے کی تو کیا ہی بات کچھ بھی ہے۔ نہیں کھایا، صبح کا پراٹھا کھایا ہے، ایزی ہے کہ پینا؟ اچھا جی، دوسری چیز قرآن کو پڑھتے ہوئے جو ذہن میں رکھنی ہے ہم نے وہ یہ کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت ٹھہر کے پڑھتے تھے، ایک تو آہستہ پڑھنا، دوسرا یہ کہ ایک آیت کو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر رک جائیں۔ رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز بھی پڑھتے تھے نا تو اس میں جب قرآن پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رک کے پڑھتے تھے۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ میں اونچی آواز میں پڑھ بھی نہیں سکتی ہوں، ہمیں اتنی شرمندگی ہوگی پڑھتے ہوئے، ہم اس طرح سے نماز کے اندر قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھنا ہے رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر۔ پھر تیسری چیز توجہ سے مطالعہ کرنا ہے، توجہ دینی ہے، ساری کی ساری دماغ جو ہے وہ اس طرف لگا ہو۔ دماغ ہمارا ماشاءاللہ کہیں اور ہوتا ہے، امریکہ افریقہ میں گھوم رہا ہوتا ہے اور ہم نیچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سلوک ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے توجہ سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہو اندر کیا لکھا ہوا ہے، گہرائی جاننے کی کوشش کریں۔ ہم اپنا دماغ جو اور چیزوں پر کتنا کتنا لگاتے ہیں وہ ہم قرآن کے اندر تھوڑا لگانے کی کوشش کریں، ذرا گہرائی سے معنوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب ہم نے سمجھ لیا قرآن کو تو پھر ہم جب عمل کی بات آئی، کوئی حکم آیا تو ہم پھر اس پر سر تسلیم خم کریں، پھر ہم کہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ والا حکم آ گیا نا، اچھا مثلا پردے کا حکم آ گیا، چلو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کر لیں گے، فلاں چیز سے روکا گیا، ہاں دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو میں کر لوں گی، نہیں، یہ رویہ اگر ہم نے قرآن کے ساتھ رکھا تو پھر وہ چیزیں ہمیں نہیں دے گا جو وہ دینے کا وہ ہے، یعنی جو وہ دے سکتا ہے وہ ہمیں نہیں ملیں گی، وہ برکتیں ہمیں نہیں ملیں گی۔ تو جیسے ہی کوئی عمل کی بات آئے ہم فوراً سر تسلیم ہم کریں، ہاں میں نے کرنا ہے۔ اور یہ کس طرح سے لوگوں نے کیا وہی اب آگے ہم ابھی جو ہے ایکسپیرینسز لوگوں کے پڑھیں گے، پریکٹیکل ایکسپیرینس۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اس کو بار 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 پڑھنا ہے، ریپیٹڈلی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں نماز کا حکم ہے، کتنی دفعہ قرآن کے اندر آیا ہے، زکوٰۃ کی بات ہے کتنی دفعہ آئی ہے، ریپیٹڈلی آئی ہے نا، ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر تو وہی باتیں ہیں، وہی باتیں بار بار آتی ہیں، وہ بار بار اس لیے آتی ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، اتنی دفعہ قرآن کا نماز کا غالباً 700 دفعہ ذکر ہے، اس سے زیادہ۔ تو آپ بتائیں ہر طرح کہ ہماری نمازیں کتنی کو ٹھیک ہو گئی ہیں، یعنی ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت رہتی ہے نا، ہمیں بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت رہتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ اس نے انسان کی مشینری کو کیسا بنایا ہے نا۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے قرآن سے تعلق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ٹائم میں دیکھ لوں کہ کتنا رہ گیا ہے۔ ہاں جی ٹائم تو بہت تھوڑا ہے، تو چلے ہم جلدی سے نا ذرا دیکھتے ہیں
یہ جنہوں نے کتاب بیسیکلی اس کے اندر ایکسپیرینسز ہیں، پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کی زندگیوں کے. یہ تھیں سمیہ رمضان، جنہوں نے ایک حلقہ شروع کیا تھا قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ہر جمعے کو ایک کلاس رکھی تھی جس میں جو ہے نا کوشش ہوتی تھی کہ ہم جو پڑھیں اس پر عمل کریں نا. تو ہم نے یوں سوچا کہ ہم بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے ایک، اس کو صحیح سے سمجھیں گے، اس کی ساری ایکسپلینیشن سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم اس پر کیسے کیسے عمل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سب لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ اب وہ جو ایک آیت ہے اس کو یاد کر لینا ہے اور اس کو پڑھتے جانا ہے کیونکہ وہ عرب تھے، ان کو ویسے ہی ظاہر ہے مصر کے اندر یہ ہوا نا تجربہ، وہاں کی بات ہے. تو مصری خواتین کو ظاہر ہے ان کی تو لینگویج ہی عربک ہے، تو وہ جب عربک پڑھیں گی بار بار تو ان کو ریکال ہوتا رہے گا کہ اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے اور پھر وہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے. وہ کہتی ہے خاص بات ہم نے جو اس حلقے کی رکھی تھی نا، ورنہ تو قرآن کلاسز آپ کو پتہ ہے بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں 2 گھنٹے ہم بیٹھتے ہیں، بہت کچھ سن لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر عمل ہوتا ہے، بہت ساریوں پر نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے ہم نے سوچا کہ ہم ایک آیت بیشک پڑھیں گے مگر اس پر جب تک عمل نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جائیں گے. اب وہ کہتی ہے اس کے نا بڑے اچھے اثرات ہوئے اور کچھ انہوں نے تجربات جو ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہیں، اس میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور باقی ظاہر انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ان پر عمل کی بھی کوشش کریں گے. اچھا جی، سب سے پہلے کیا ہوا، کوئی خاتون ان کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے اپنا بتانا شروع کیا کہ میرا مسئلہ یہ ہے جس سے میں بڑی پریشان ہوں. وہ یہ ہے، میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ، اگر ہم چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے میں چیختی بہت ہوں، میں آواز میری اونچی ہو جاتی ہے اور میں غصہ کرتی ہوں، میں شاؤٹ کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں مگر میں کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں. تو مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہے. میں بہت اونچی اونچی بولتی ہوں، ہمسایوں تک آوازیں جاری ہوتی ہیں، بعد میں شرمندہ ہوتی ہوں مگر مجھے کنٹرول نہیں کر پا رہی، میں کیا کروں. تو وہ نا ہر جو عورت مسئلہ لے کر آتی تھی نا اس کا جواب وہ قرآنی آیت سے دیتی. تو قرآنی آیت انہوں نے سامنے جو رکھی وہ تھی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنی آواز پست رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز. اب جو ہے سب خواتین کو یہ ٹاسک مل گیا کہ بھئی آپ لوگوں نے جانا ہے، بے شک ہفتہ لگے، 2 ہفتے لگے، 3 ہفتے لگے، اس پر عمل کرنا ہے. یہ آیت پڑھتے رہنا، آپ کو ریکال ہوتا رہے گا کہ آپ نے جو ہے نا اس آیت پر عمل کرنا ہے. عورتوں کو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کی ماؤں کو اس پر عمل کی ضرورت ہے. تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ پڑھ رہی تھی اس آیت کو، میں نے یاد کر لی تھی، ریکال کری تھی بار بار. اب سب سے جو مشکل اور کریٹیکل وقت ہوتا تھا وہ صبح کا وقت ہوتا تھا، جس وقت میں بچے چھوٹے ہیں، جنہوں نے جانا ہے، اسکول جانا ہے. ایک بچے کی ساکس نہیں مل رہی، دوسرے کی جوتے نہیں مل رہے، تیسرے کی کتاب نہیں مل رہی، چوتھے کا یونیفارم ہی نہیں ہے، 5 نے اپنا ناشتہ نہیں کیا ہوا اور مصیبت بنی ہوئی ہے اور ٹائم جو ہے وہ نکل رہا ہے. اور اس ٹائم پہ میرا پارا ہائی ہوتا تھا اور میری آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی اور میں چیخنا شروع کر دیتی. اب وہ کہتی ہیں کہ وہ ٹائم آیا اور میرے ذہن میں کیونکہ آیت یاد تھی، بار بار پڑھنا تھا، تو میں اس آیت کو بھی پڑھ رہی. کہتی آہستہ آہستہ میرا وہ لیول آ گیا جس میں جو ہے نا بریک ڈاؤن ہونے والا تھا، بس میں ابھی اونچی چیخنے والی. میں نے چیخنا شروع کیا تو میرے ذہن میں فوراً آیا، یہ آیت آ گئی کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بے شک بری آواز ہے گدھوں کی، جو اونچی آواز ہے وہ گدھوں کی آواز ہے. کہتی مجھے ایک دم لگا کہ میرے کان جو ہے وہ لمبے لمبے ہو گئے ہیں اور میری شکل یوں کر کے ہو گئی ہے اور میں گدھے کی طرح بننا شروع ہو گئی ہوں اور میں انسان کی کیٹیگری سے نکل کر گدھوں کی کیٹیگری میں، جانوروں کی کیٹیگری میں جانے لگی ہوں. تو کہتی ہے ایک دم مجھے جو ہے نا وہ لوگ بھی یاد آئے جن کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا تھا نا، بنی اسرائیل کو باقاعدہ ان کو تو بنا دیا گیا تھا. کہتی مجھے وہ خاکہ ذہن میں آیا، مجھے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ نہ بنا دے اور میں اتنی اعلیٰ انسان بنائی گئی ہوں اور میں حرکتیں کیا کر رہی ہوں. تو کہتی ہے فوراً سے میں نے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کیا، تسلی سے آرام سے فوکس کر کے دماغ کو. پھر میں نے ایک ایک بچے سے بات کرنا شروع کی، اچھا رکو، ریلیکس کرو، تمہاری پین نہیں مل رہا ہے، دیکھو شاید ہو سکتا ہے فلانی جگہ پڑا ہو، یونیفارم نہیں ہے اس سے، چلو لاؤ میں فٹافٹ کر دیتی ہوں. آہستہ آہستہ کہتی ہے جب میں نے کیا تو وہ چیزیں مینیج ہو گئی اور وہ چیز مجھے اتنی ایزی لگی. اور اس کے بعد پھر وہ چیز میری زندگی میں اور آس پاس کے لوگوں نے بھی پوچھنا شروع کیا، بلکہ وہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر میرے آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے آج تو منچی چیخ نہیں رہی ہو، کیا بات ہوئی ہے. تو پھر کہتی ہے میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح قرآن کلاس جوائن کی ہے، اس میں ہم نے یہ والی آیت پڑھی، اس پر عمل کرنا تھا اور میں نے آج پہلی دفعہ اس پر عمل کیا اور مجھے مزہ آ گیا عمل کر. تو یہ ہے پریکٹیکل لانا، اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آنا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا. اچھا پھر ایک اور تجربہ جو ہے وہ تھا، ایک عورت نے آ کے تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہمارا بھی ہوگا کہ فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا.
وہ کہتی ہے میں اپنی زندگی میں 4 نمازیں تو اچھے سے پڑھتی ہوں مگر فجر میں نہیں پڑھ پاتی ہوں. اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ سمیہ رمضان، اور کہا کہ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں. انہوں نے کہا قرآنی آیت سے اس کا حل دیکھتے ہیں. اور یہ آیت کہا، ساری کلاس کو یہ آیت ٹاسک دے دیا، اس آیت کی تفسیر کی، سمجھایا. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب تم نماز کا ٹائم ہوا ہے، تم اٹھے ہو، تم نماز کیسی پڑھ رہے ہو، کہاں تمہاری توجہ ہے، کیا تم سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اب کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ، ایک عورت نے بتانا شروع کیا کہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا اور اس آیت کو پڑھنا اور یاد کرنا شروع کیا. تو ٹائم آ گیا، سوئی رات کو، صبح فجر کا ٹائم آیا اور اذان شروع ہوئی. تو ذہن ذرا کانشیس تھا، اس لیے اذان سے، الارم سے آنکھ کھلی. اب بستر میں لیٹی ہوئی ہوں اور اذان ہو رہی ہے اور اس میں وہ بات آ رہی ہے رسول اللہ کی، جو ہے انا جو اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہتی ہے میرے ذہن میں جو ہے وہ رسول اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، ان کی لائف اور وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ فلاح کی طرف بلا رہے ہیں، کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں. میرا دماغ نے یہ چیزیں سوچنا شروع کر دی. ایک طرف میں اسٹرگل کر رہی تھی، جنگ لڑ رہی تھی شیطان کے ساتھ، وہ کہہ رہا تھا سوئی رہو سوئی رہو. بہرحال وہ کہتی ہے اس آیت کی وجہ سے مجھے یہ فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور نوٹس کر رہے ہیں، تو میں اٹھ گئی. الحمدللہ کہتی ہیں اس دن میں اٹھی اور وضو شروع کر کے نماز شماز پڑھی اور پھر بہت روئی اور بہت توبہ استغفار کیا. اور کہتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں توبہ کر رہی تھی اور میرے نا آنکھوں کے سامنے فلم چلنا شروع ہوگی اپنی زندگی کہ کس طرح سے میں چھوٹی تھی، میں صرف اپنی اسٹڈیز پر توجہ دیتی تھی، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس ماں باپ نے جو کہہ دیا وہ پڑھ لیا اور صرف نمبر لینا ہی میرا زندگی کا مقصد تھا. اس کے بعد اچھی جگہ شادی ہونا، شادی میں مجھے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اچھے سے کپڑے بنیں گے، اور شوہر کی مال و دولت سے ہی صرف غرض تھی. بچے بھی اللہ نے دے دیے، بچوں کے ساتھ اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں اور اچھے اسکولوں میں جائیں اور دنیاوی تعلیم اچھی ہو، بس اس سے زیادہ وہ کہتی ہے مجھے تربیت کی کوئی فکر، نہ مجھے نہ میرے شوہر، کوئی فکر نہیں تھی. تو جو ہے وہ کہتی ہے میں بڑی شرمندگی سے یہ ساری فلم میرے سامنے چلنے لگی اور میں نے سوچا کہ میں نے تو برباد کر دی اپنی زندگی. اپنی نہ اپنے شوہر کی کو پوچھا اس حوالے سے، دین کے حوالے سے، نہ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کوئی بات کی. پھر کہتی ہے کہ شوہر کے خراٹوں کی اچانک مجھے آواز آئی. میں نے تو نماز پڑھ لی تھی، پھر میں نے اپنے شوہر کو جا کر جگایا، ان کو اٹھایا تو انہوں نے حیرت انگیز طور پر کہا کہ آج مجھے اتنا اچھا لگا ہے زندگی میں پہلی دفعہ تمہارے منہ سے قرآن کی کوئی آیت سن کر کہ مجھے لگ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں، تم جیسی بیوی مجھے ملی. پھر کہتی ہے کہ وہ میرے شوہر اٹھے، انہوں نے جو ہے وہ وضو کیا، نماز پڑھی. پھر وہ کہتی ہے کہ انہوں نے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کن تھی. انہوں نے کہا کہ کل نا، گزشتہ کل میں گاڑی میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے میں ریڈیو کا اسٹیشن چینج کر رہا تھا تو اچانک وہ غلطی سے سمجھ لیں کہ وہ قرآن کی تلاوت پر رک گیا اور میں اس کو آگے کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نہیں سننا چاہتا تھا تلاوت، مگر اچانک یہ ہوا کہ وہ وارڈن پولیس آ گیا اور اس نے مجھے روک لیا اور کسی وجہ سے وہ ریڈیو اسٹیشن وہیں پر فکس ہو گیا اور قرآن کی آیت تلاوت چلنا شروع ہو گئی. اب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تلاوت ہو رہی تھی نا، کیونکہ وہ عرب تھے تو ان کو بہتر سمجھ آتی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں تلاوت یہ ہو رہی تھی کہ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ روز قیامت، اب آپ سوچیں ذرا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز اس کی جو پوری کی پوری زمین ہے وہ اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان جتنے ہیں وہ سب کے سب اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اب وہ کہتا ہے بندہ کہ میں نے جب یہ آیت سنی اس وقت میں ڈرائیو کر رہا تھا سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ، اور اچانک میں نے اپنی مٹھی کی طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ میری مٹھی کیا ہے اور اللہ کی مٹھی کیا ہے جس میں پوری کی پوری زمین ہوگی، اور اللہ کی قدرت کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پورے سارے کے سارے آسمان لپٹے ہوں گے، جس آسمان کی حد تک ہم آج تک نہیں پہنچ سکتے. وہ کہتا ہے میں اچانک اتنا ڈرا اور دل کے اندر میرا عجیب سا، یعنی ایک وہ لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ کا دل بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ لمحہ تھا. اور اس کے بعد پھر آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ تم نے مجھے فجر کے وقت اٹھا دیا اور ایسی آیت سنائی تو مجھے لگتا ہے کہ بس میری زندگی بدل گئی ہے نا. تو وہ میاں بیوی بیٹھے اور روتے رہے اپنی پچھلی زندگی پر. پھر کہتی ہے کہ اچانک ہمیں یاد آیا کہ ہمارے بچے تو ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے. پھر وہ کہتی ہے میرے میاں گئے اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ لائٹ کو آن آف کیا اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولنا شروع کیا، اور بچوں نے ایک دم کہا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، آج تک تو ایسا نہیں ہوا تھا، یہ فجر کے وقت آپ لوگوں کو کیا ہو گیا. وہ کہتی ہے کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے یہ والی آیت پڑھی، یہ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی الذی یراک حین تقوم. وہ بھی ظاہر ہے عرب بچے تھے، ان کو بات سمجھ آ گئی.
پھر کہتی ہے کہ اس دن کے بعد سے ہماری زندگیاں الحمدللہ اچھی ہو گئی اور ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا ناتا تعلق چھوڑ دیا۔ جی سلائڈ انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ چلے ہم ایک آدھی میرا خیال ہے مثال اور لے سکیں گے، ٹائم کافی ہو رہا ہے تو چلتے ہیں۔ ویسے بڑے ہی مزے کے واقعات ہیں، اگر آپ کتاب یہ لے لینا اور پڑھ لیں تو مزہ آ جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے نا ہم انشاءاللہ آخر میں ڈسکس بھی کریں گے کہ ہم نے عمل کی کون سی باتیں اس سیشن سے لی ہیں، لیکن پریکٹیکلی آج سے ہی نا اگر ہم اس میں سے کسی بھی ایک آیت پر شروع کر دیں نا عمل کرنا تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جو کیونکہ پریکٹیکل اگزامپل ہمارے سامنے ہے نا، اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو جتنی آیتیں اس کتاب کے اندر ہیں سب سے پہلے تو ان سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ حلقات تو بہت چل رہے ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے مواقع تو بہت ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا پھر یہ کہ لڑائی جھگڑا، اس کے حوالے سے 2-3 خواتین نے اپنے تجربات بتائے تھے۔ اسٹوریز میں ذرا مزہ آتا ہے بڑا ہی، پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی۔ اور لڑائی جھگڑے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ہم تو ہے نا مشہور ہے اس بارے میں کہ کوئی اکا دکا ہی خاندان ہوتا ہے کہ جس میں خاندانی لڑائیاں نہ ہوتی ہوں اور سیاستیں نہ چلتی ہوں اور یہ والے مسئلے نہ ہوں، فلاں فلاں سے ناراض ہے، اس کی فیملی سے نہیں مل رہا اور بچوں نے اس کے گھر نہیں جانا اور اس نے ہماری طرف نہیں آنا، اور عجیب عجیب سے مسئلے۔ تو بہرحال اسی طرح کا ایک مسئلہ تھا، ایک خاتون لے کر آئی کہ میری نند کے ساتھ بہت برا جھگڑا تھا، جو کہ پہلے نہیں تھا مگر وہ بائی چانس اس طرح کا معاملہ بن گیا کہ وہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے تھے، ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ میرے میاں کی بہن تھی، لیکن ظاہر قطع تعلق نہیں۔ اچھا بس ہم جلدی سے اپنا سیشن ختم کریں۔ اچھا اس میں نا یہ ہوا کہ یہ مسئلہ کافی ساری خواتین کا تھا، تو انہوں نے سمیہ رمضان نے سوچا کہ چلے ہم نا یہ والی آیت اس دفعہ رکھتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، میں کہتی ہوں اس آیت پر ہم کر لینا عمل تو کیا ہی بات ہو جائے، ہماری زندگیاں کیسے بدل جائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، ایک بندہ آپ کے ساتھ برائی کرتا جا رہا ہے اور آپ بدلے میں نہ صرف یہ کہ اس کو جواب نہیں دے رہے، نہ صرف یہ کہ آپ اس سے بڑھ کر برائی نہیں کر رہے، آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کتنا مشکل کام ہے، مگر یہ قرآن نے حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تم، اور دعویٰ ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ جس کے ساتھ آپ کی عداوت تھی وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی، جو بندہ آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ آیت تو مجھے سن کر لگا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، میں اگر اپنی نند کو ذہن میں رکھوں، اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کر بھی لوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی میری اچھی دوست بن سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اچھی دوست کیسے بن سکتی ہے۔ بہرحال وہ کہتی ہے قرآن کی آیت تھی، ہمیں کہا گیا اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے یہ آیت یاد کرنی شروع کی، ذہن میں رکھنی شروع کی، اور آہستہ آہستہ میرا دل آمادہ ہو گیا اس بات پر کہ ٹھیک ہے میں اپنی نند کے ساتھ کوشش کروں گی میرے تعلقات اچھے ہو جائیں، پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کتنی سچی ہے۔ کہتی ہے میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو کہا، اور میں موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی موقع ایسا آئے کہ میں اپنی نند سے بات کر سکوں۔ تو کہتی ہے پتہ چلا کہ وہ نند کے پہلے 2 بچے، تیسرا بچہ ہوا اس کا اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو میں نے اپنے میاں کو کہا کہ میں آپ کی بہن کی طرف جانا چاہتی ہوں اور مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ میاں بھی بڑے خوش ہوئے اس بات پر۔ کہتی ہے ہم چلے گئے، ہاسپٹل گئے، اس کا بچہ اٹھایا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا، بھائی سے باتیں کرنے لگی، مجھے برا لگا۔ اب اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، میں چاہتی تو اس کے ساتھ برا کر سکتی تھی، میں وہاں سے چلی جاتی، لیکن آیت ذہن میں آ گئی برا نہیں کرنا اچھا کرنا ہے۔ کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو بڑا ضبط کر کے پھر دوبارہ سے میں نے یہ کہا کہ واہ تمہارا ماشاءاللہ بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس بات پر کہتی ہے تھوڑا سا وہ مسکرائی۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، کہتی ہے اور کوئی بات اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، میں ذرا ہرٹ بھی ہوئی، بہرحال واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہتی میں نے لمبی سی سرد آہ بھری جس کو میرے شوہر نے سنا، اور ظاہر اس کو فیل ہوا کہ ہاں یہ برا کیا میری بہن نے اس کے ساتھ، اس نے اتنی کوشش کی لیکن خیر۔ بہرحال وہ کہتی ہے میں نے کہا میں نے نہ کرنا ہے، بس میں نے مزید اچھا کرنا ہے کسی طرح، اور موقع سوچا تو وہی کہتی ہے اگلے دن میں نے کیا کیا یا شاید اسی دن کھانا بنایا، اور پیچھے ظاہر اس کے گھر پہ کیونکہ بچے تھے تو ان بچوں کے لیے کھانا لے گئی کیونکہ ماں تو ہاسپٹل میں ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے اس کو پتہ چلی اور اس کو اچھا بھی لگا۔ اگلے دن کہتی ہے میں نے اور زیادہ اچھا کھانا تیار کیا اور لے گئی اس کے بچوں کے پاس، اور بچوں کے پاس بیٹھی اور ان سے باتیں کی اور اس کو انگیج کیا اور خیال رکھا کیونکہ ماں ہاسپٹل میں۔ کہتی ہے اس چیز کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ پھر بچے کے عقیقے کے روز اس نے مجھے بلایا اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایسے بیٹھے جیسے پتہ نہیں کتنے گہرے دوست۔
اور کہتی ہے یہ چند دنوں کے اندر وہ جو ناراضگی، ایسی ناراضگی تھی کہ لگتا تھا کبھی ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے، وہ گہری دوستی میں بدل گئی، کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے، بات تو مشکل ہے، پہل کرنا مشکل ہے، مگر سب ٹوٹ پھر سامنے آتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور خاتون نے اسی آیت پر اپنا تجربہ بیان کیا اور کہا کہ میری ایک پڑوسن تھی، ہمسائی تھی، جو کہ میری بڑی اچھی دوست، اور اتنی گہری دوست تھی کہ پھر میں اس کے ساتھ اتنا ملتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کے ساتھ باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ غیبتیں بھی ہوتی ہیں، ہر بندے کی برائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے میں کرتی تھی ہر کسی کی برائیاں، میں اپنے سسرالیوں کی برائیاں اور فلانے کی برائیاں، اب وہ کر کر کے جو ہے نا اس کے پاس میرے بہت سارے راز تھے، اب کچھ ایسا ہوا بیچ میں، اس کا دل مجھ سے بدزن ہو گیا، وہ آگے شاید کہیں اور کرتی ہوگی، پھر اس کو میرے بارے میں کوئی بری باتیں پتہ چلی ہوں گی یا کیا، بہرحال وہ کہتی ہے وہ اتنا برا ہوا کہ میرا اور اس کا ملنا جلنا بند ہو گیا، اور دشمنی بڑھ گئی اس طرح کی کہ ہم کبھی جو ہے وہ بہت ہی بڑے دشمن بن گئے، مطلب آپس میں پہلے بہت اچھے دوست تھے مگر اب وہ کہتی ہے میں درس میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے جب یہ والی آیت سنی اور hمیں یہ ٹاسک ملا کہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ نزيف باكيت غلط زي كده غلط وابلم اچھا، تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے جو ہے یہ آیت سنی اور میں نے سوچا کہ اچھا اب عمل کرنا ہے، اور میرے ذہن میں اپنی ہمسائی آئی، تو میں نے سوچا کہ نہیں میں نے تو بڑا ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے لیکن نا نہیں ہوتا بھائی۔ کہتی ہے جیسے میں نے یہ بات سوچی نا تو سمیہ رمضان جو تھی، جو درس دے رہی تھی، ان کا اگلا جملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور آیت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن ترجمہ اس کا ہے کہ یہ کام صرف وہی کر سکیں گے جو صبر سے کام لیں گے۔ تو وہ کہتی ہے ایک دم مجھے لگا کہ اچھا شاید یہ کتاب مجھ سے ہی بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہی دماغ کو پڑھ رہے تھے، کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا میں نے تو بڑا کر لیا، میں تو عمل نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا۔ کہتی ہے میں نے ارادہ اسی وقت کر لیا کہ میں بڑا اچھا سا گفٹ لوں گی اور میں اس کے پاس جاؤں گی اور بس۔ وہ کہتی ہے میں جس فلیٹ والی جس بلڈنگ میں رہتی تھی تو چوتھے فلور پہ میری اس ہمسائی کا گھر تھا، گفٹ میرے ہاتھ میں تھا اور سیڑھیاں میں چڑھ رہی تھی اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو راضی کر رہی تھی، ہر سیڑھی پر میرا دل چاہتا تھا واپس چلی جاؤں، کیونکہ مجھے لگتا تھا میری بےعزتی ہو جائے گی اور میں وہ بےعزتی کیسے برداشت کروں گی۔ بہرحال وہ کہتی ہے کسی طرح لڑتے لڑتے یہ آیت پڑھتے پڑھتے میں چلی گئی اس یقین کے ساتھ کہ دیکھتے کیا بنتا ہے۔ کہتی میں نے نوک کیا، اسی نے آگے دروازہ کھولا اور سپاٹ چہرہ اس کا چہرہ تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اندر آنے کی اجازت ہے، میں آ سکتی ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہتی ہے بس میں گئی ہوں، وہ تحفہ میں نے اس کے سامنے رکھا ہے اور ہم نے بات چیت شروع کی ہے، اور ایسے بات چیت شروع کی ہے کہ جیسے کبھی کوئی ناراضگی تھی ہی نہیں۔ یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں نا اس طرح کی چیزوں میں، جب اللہ تعالیٰ پر آپ اعتبار اور یقین کرتے ہیں نا، توکل کرتے ہیں، تو پھر اس طرح وہ ٹوٹ دکھاتے ہیں۔ تو یہ تھی، میرا دل تو ویسے نہیں چاہ رہا اس سیشن کو ختم کرنے کو، ایک دو اور مثالیں بڑی ہی مزیدار سی ہیں، چلے جلدی جلدی سے میں آپ کو ایک مثال اور سنا دیتی ہوں اس سے نیکسٹ والی، اور اس پر ہم اپنا سیشن جو ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ وہ ہے تسبیح۔ اچھا، یہ بڑے مزیدار سی آیت ہے اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں نے خود بھی آج تک اس جو ہے نظر سے نہیں اس کو دیکھا نہ سمجھا تھا کہ اس پر اس طرح بھی عمل ہو سکتا ہے، مگر یہ بڑا ہی ڈفرینٹ سا عمل ہے، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہم شیئر کر دیں۔ اچھا جی، اس میں کیا تھا کہ ہاں جی، آیت یہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس پر ہوا درس قرآن۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اور ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اب جو ہے ایک عورت نے اپنا تجربہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے اس آیت کو پڑھا اور پہلے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی پریکٹیکل کیا ہوگا، کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی، میں اس پہ پریکٹیکل عمل کیسے کروں۔ وہ اپنا حال بتاتی کہ بچے میرے ہیں اور میں گھر پہ ہی ہوتی تھی، میرے پاس کوئی نوکرانی نہیں تھی، سارے کام مجھے کرنے پڑتے تھے، شوہر کی نوکری اس طرح کی تھی کہ وہ صبح جاتے رات کو آتے، سارا کا سارا ٹوٹل گھر مجھے دیکھنا ہوتا تھا، ہانڈی پکاؤں، صفائیاں کروں، ہر چیز، بچے سنبھالوں، کچھ بچے اسکول جا رہے ہیں کچھ گھر پر ہیں، میں بس ایسے ہی مجھے لگتا تھا میں نوکرانی ہوں، یا شاید کہتی ہے لکھا ہوا ہے کئی دفعہ، کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نوکرانیوں سے بھی گئی گزری ہوں، کیونکہ اور کئی دفعہ میرا خیال ہے ہم لوگوں کو بھی ایک چیز فیل ہوتی ہے نا کہ نوکرانیوں کو تو پھر بھی پیسے ملتے ہیں نا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، ہم تو 24 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور شوہر بھی آ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا، تم تو گھر تھی، تم نے کیا کیا، تو اپنا آپ بڑا ہی لو فیل کہتی ہے وہ میں کر رہی تھی نا۔ تو یہ لیکن یہ آیت بھی پڑھتی جا رہی تھی کیونکہ ٹاسک ملا ہوا تھا۔ کتنی اچانک اب صبح کا ٹائم ہے، بچے چلے گئے ہیں اور اب سمجھ نہیں آ رہی ہے، سارا گھر سنبھالنا ہے، سب گندا پڑا ہوا ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونے، استری کرنا، سب کچھ کرنا۔
दिल नहीं चाह रहा। तो अचानक कहती मैंने ये आयत पढ़ी और मेरे सामने ना टेबल था जिस पर धूल पड़ी। कहती अचानक मुझे जहन में आया कि ये जो टेबल है ये तो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, और देखो कैसे गंदा हो रहा है, और ये बेचारा तो अपने आप को साफ नहीं कर सकता। कहती है इतनी प्यार से मैं उठी और जाके मैं डस्टिंग वाला कपड़ा लाकर तो मैंने उस टेबल को साफ किया। अब कहती है बारी बारी हर चीज के बारे में मुझे लगने लगा कि ये तो अल्लाह की तस्बीह कर रही है, ये तो कितनी प्यारी है। मैं गंदा बनाकर बैठी हुई हूँ घर, और घर का फर्श जो है वो तो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, बेचारा कितना गंदा पड़ा हुआ है। गंदे कपड़े पड़े हैं वो तो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, वो तो अल्लाह की तस्बीह करना चाहते हैं, और मैंने उनके साथ क्या सलूक किया हुआ है। जो किचन की शेल्फें हैं वो गंदी हैं, जो चूल्हा है वो गंदा है। यानी घर के जितने काम थे वो उसको इतने आसान लगने लगे और इतनी मोहब्बत से वो काम करने लगी कि उसको उसमें मजा आने लगा। और वो कहती है हैरत अंगेज तौर पर उस दिन मेरे काम जब मैंने खत्म कर लिए तो वो इतनी जल्दी खत्म हुए और मुझे थकन भी नहीं हुई। तो कहती है उस वक्त मेरे जहन में आया कि वो वाला जो वाकया था ना हजरत फातिमा, जब आपने भी सुना होगा हदीसों में आता है कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो थी उनको भी मुश्किल हो रही थी बच्चे संभालना और घर का काम करना, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा था कि मुझे ना कोई खादमा प्लीज रख दे। हज़रत अली की तो शायद आमदन इतनी नहीं, तो प्यारे नबी से उन्होंने कहा कि मुझे कोई खादमा रख दे, मुझे तो बड़ी मुश्किल होती है मुझे ना। तो रसूलुल्लाह ने आपको पता है क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था उनको कहते भी है तस्बीहात फातिमा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो हम नमाज के बाद पढ़ने का हुक्म है ना 33 33 और 34 दफा। तो ये तस्बीहात उस वक्त रसूलुल्लाह ने हज़रत फातिमा को बताई। तो वो औरत कहती है मुझे उस दिन समझ आई कि ये तस्बीहात करना एक खादमा की रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है। वो इस तरह से हो सकती है कि अल्लाह ताला आपको इतनी स्ट्रेंथ दे देते हैं, आप इतनी प्यार से वो काम करने लगते हैं, और आपके वक्त में बरकत आ जाती है, आपकी कुव्वत ज्यादा हो जाती है, और जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता जब आपने अल्लाह की तरफ लौ लगाई होती है। तो ये इतना हैरत अंगेज था मेरे लिए भी पढ़कर इसकी कितने मुनफरिद तरीके से उसने इस आयत पर उस औरत ने अमल किया। इसी आयत पर एक और औरत ने अपना तजर्बा ये बताया कि एक लड़की थी, मेडिकल की तालिबा थी, और वो कहती है मुझे आदत थी फिल्में वगैरह बहुत ज्यादा देखने की। मैं कोशिश करती थी छोड़ दूं, मगर कोई बात के लत पड़ जाती है एक दफा तो वो चीज नहीं छूटती ना। वो कहती है अब हमें टास्क मिला हुआ था, मैं आयत पढ़ रही थी मगर साथ में मैंने रिमोट पकड़ा हुआ था और मैंने लगा लिया, फिल्म लगा ली। अब सामने जो है वो टीवी पे फिल्म चलना शुरू हुई और ये आयत मेरे दिमाग में चल रही थी। अब कहती है कि जैसे ही कोई गंदा सीन आया या फिल्म शुरू हुई तो मेरे जहन में आया कि ये जो टेलीविजन सेट है ये तो कर रहा है अल्लाह की तस्बीह, और मैं जबरदस्ती इस पर एक गंदी चीज लगा रही हूँ, जबकि ये अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहता है, मैं गंदी फिल्म लगा रही हूँ। तो कितनी ज्यादती कर रही हूँ, और ये तो मेरे खिलाफ ही कहीं गवाही ना दे दे क़यामत के दिन। कहती है मैंने तो ये सोचना था कि मैंने टीवी को बंद कर दिया, रिमोट हाथ में पकड़ा हुआ था, सोचा कि रिमोट तो तस्बीह करना चाहता है, मैं तो गलत बटन दबा के इससे गलत काम ले रही हूँ। तो इस तरह करते करते वो कहती है मेरी वो आदत छूट गई। अब आप सोचे ही है कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से उन्होंने इस चीज पर अमल किया। फिर एक छोटे से बच्चे के बारे में आता है कि वो बच्चा जो था वो जिस तरह हमारे बच्चे भी हैं कि वो लकीरें लगा देते हैं ना, हर किसी टेबल पे लकीर लगा दी और पेंसिल फेरना शुरू कर दी। जब टॉडलर्स होते हैं तो उनका बड़ा दिल चाहता है हर दीवारों पर और बेडशीट पर और कुशन्स पर। और तो वो कहती है वो बच्चा जो था ना उससे मैंने सोचा कि इसकी आदत छूट नहीं रही, इसकी माँ बड़ी परेशान है, बहन का शायद बेटा था। तो मैंने उसको 5 साल का वो बच्चा था उसको कहा सुनाई, ये आयत सुनाई, और उसको बताया कि तुम्हें पता है तुम जिस टेबल को गंदा कर रहे हो ना ये तो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, और ये तो गंदा नहीं होना चाह रहा है, इसकी तो हमें प्यार करना चाहिए, इसको तो हमें साफ करना चाहिए। क्योंकि मैंने जिस उसको समझाई ये बात और वो उसी वक्त रुक गया और बड़े प्यार से जाकर कपड़ा लेकर आया और उसको साफ किया और सबको उस दिन कहती है उसने बताया आपको पता है ये जो टेबल है ना अल्लाह की तस्बीह करता है। और कहती है उसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि अपना कान जो है ना वो टेबल के साथ लगा दिया और कहा कि लेकिन ना खाला मुझे तो आवाज नहीं आ रही तस्बीह की, कैसे कर रहा है तस्बीह। तो कहती है मैंने फिर उसको आयत का अगला पोर्शन सुनाया कि वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, तुम उसकी अल्लाह ताला कहते हैं कि आप उसकी तस्बीह समझ नहीं सकते हैं, आपको आवाज नहीं आएगी मगर वो तस्बीह कर रहा है। तो कहती है उसको इतना इस बात पर यकीन हो गया ना, उसके बाद उसने ये आदत छोड़ दी गंद करने की, दीवार पे करने लगता, उसको ख्याल आता ये तो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। फिर कहती है कि हाँ, मैंने एक दफा उसको सुना भी, अपने उसका बड़ा भाई उसको मारने लगा तो उसने बोला कि भाई मुझे ना मारो, मैं तो अल्लाह की तस्बीह करता हूँ ना, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे ना मारो। तो इस तरह से आप सोचें कि बच्चों के साथ भी उन लोगों ने इसको प्रैक्टिकल करना शुरू किया। तो ये चंद एक मिसालें थी। सेशन अपना हम मुकम्मल करते हैं। दिल नहीं चाह रहा लेकिन जो है वो ज़ाहिर टाइम खत्म हो गया है। अब ये है कि प्रैक्टिकल बातें हमने आज के सेशन से जो सीखी
اس کو آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کے بعد ہم اس سیشن کو ختم کریں گے. آپ وہ باتیں نہیں کہ جو کتابی ہیں ان کو شیئر نہیں کرنا، وہ بات جو آپ نے اپنے لیے پوائنٹ چوز کیا ہے جس پر آپ نے انشاءاللہ آج سے عمل کرنا شروع کرنا ہے، وہ آپ نے شیئر کرنی ہے. تو چلیں جی، فلور اوپن ہے آپ کے لیے. چیٹ میں لکھنا چاہیں یا آپ سامنے آ کر بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے تو سب سے پہلے وہ بات نوٹ کی ہے جو آپ نے اس میں بتائی ہے نا کہ اپنی آوازیں پست رکھو، بے شک گدھوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، تو میں اس بات پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گی. ایکچولی میرا بیٹا بھی ساتھ میں سن رہا تھا تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بولا ہے. یہ بڑے مزے کی بات ہے. ویسے جب سارے گھر والے مل کر کرتے ہیں نا عمل، ایک دوسرے کو یاد کرواتے ہیں نا، غصہ نہیں کرنا والی بات یاد کروائیں تو بچے آپ کو یاد کروائیں گے ماما غصہ تو سب سے آپ کریے. پہلے اس چیز کے اوپر عمل کروں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کوئی انشاءاللہ. شیئر کرنا چاہے پریکٹیکل کوئی ایسی ٹپ جو آپ نے آج اپنے پلے سے باندھی اور کہا ہے کہ اب میں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. زیادہ تر وعلیکم. مدرس کا تو یہی ایشو ہے نا کہ بچوں پہ شاؤٹ کرنا. ہاں تو جیسے اپنے کاموں میں ہم اتنا تھک جاتے ہیں تو فرسٹریشن بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بھی ایسا ہی یہی سے ابھی سے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ اب سے یہ نہیں کرنا، چیخنا انشاءاللہ چلانا نہیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور کسی نے یہاں پر السلام لکھا ہے علیکم. وائس. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم. اللہ. ہاں جی جی، مجھے آپ کی یہ تسبیح والی جو بات ہے نا وہ بھی بہت بہت زیادہ دل کو لگی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اپنی لائف میں، ڈیلی لائف میں، روٹین میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گی کہ انشاءاللہ. یہ چیخنے چلانے والی بات تو ہے ہی ہے. وہ بھی بہت. ایسا ہی ہاں جی، ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا آپ کی یہ لیکچر سن کے. ایسے ہی میں نے لگا لیا، میں نے کہا لیٹ سے ہوں گی تو وہی پرانی بات ہے، لیکن آپ نے جس طریقے سے اس کو پریکٹیکلی ایگزامپلس کے ساتھ بتایا تو وہ واقعی دل پہ اثر کی ہیں ساری ہاں، باتیں. یہ کتاب بالکل ایسا ہی ہے. یہ اسی لیے اتنا مزیدار ہے کہ پتہ نہیں یعنی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا ہے، مگر کہاں سے شروع کریں سمجھ نہیں آتی نا. تو اس میں وہ بالکل. پریکٹیکل آپ اور کتاب لیں اور اس کو ہاں پڑھیں، جی، اور اور مجھے دیکھیے امید ہے کہ ہم آپ اس کو کو پڑھتے ہیں. ہاں جی، اس کو جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ہر دفعہ اس کا ایک آیت کا نا نیا مطلب سمجھ آتا ہے، بالکل اور ایسا ایسے لگتا ہے وہ ہمیں بتایا گیا، سکھایا گیا. ڈیلی لائف ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے پوری، اور ترجمے سے پڑھنا تو بہت ضروری ہے، بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جزاک چلیں اللہ، بہت جزاک اللہ شکریہ. خیر آپ سب کے جوائن کرنے کا. بالکل ٹھیک. اس نے کتنی اچھی بات لکھی ہے کہ موبائل فون جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں یا ہدایت کی طرف لے جائے گی یا خدا نخواستہ دوسری طرف. تو اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ موبائل جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہ بیچارہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی گندی چیز ہم دیکھیں، کچھ ہم سنیں، تو اگر ہم اس سے رک جائیں تو کتنی بڑی بات ہو جائے کہ ہم اس کے ذریعے سے اچھائی کرنے لگے نا. تو ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، پریکٹیکلی جو ہم نے باتیں انشاءاللہ کرنی ہے وہ کیا ہے. نمبر 1، اگر اپنے پاس نوٹ بھی آپ کر لیں کہ قرآن کو روز پڑھنا ہے. روز پڑھیں. بے شک میں کہتی ہوں 5 منٹ پڑھیں. یہ میں اپنے لیے بھی انشاءاللہ طے کر رہی ہوں، اور آپ کے لیے بھی، کہ کوئی دن ہمارا آج کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں گزرے گا کہ ہم قرآن نہ پڑھیں انشاءاللہ. یہ ہم نے روز کرنا ہے، اور رات سوتے ہوئے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ بھئی آج میں نے اچھا کام یہ والا کیا کہ نہیں کیا. ہمیں اس کی نا کمی فیل ہونی چاہیے. اور یہ کام آپ مجھے پتا ہے آپ سب کیونکہ یہاں پر موجود ہیں تو چھوٹے بچوں کی مدرز ہوں گی نا، چھوٹے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ضرور پریشان رہتی ہوں گی، اور ہم پوچھتے رہتے ہوں گے. ہم سیشن لیتے ہیں اسی لیے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. تو اب تک میں نے جتنا سمجھا ہے نا وہ یہی ہے کہ تربیت بچوں کی نہیں، تربیت اپنی کرنی ہے. جتنی اچھی تربیت ہم اپنی کر لیں گے، بچے ہم سے دیکھ کر سیکھیں گے، ہمارے کہنے سے نہیں سیکھیں گے. تو ہم اگر خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو بچے روز ضرور پڑھیں گے. ہم اس پر پریکٹیکل عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو بچے بھی اس کو ایسے ہی چھوٹے ہوتے سے ہی ان کو یہ آئیڈیا چلا جائے کہ میری ماں کہتی ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ ہمیشہ اس آئیڈیا کے ساتھ بڑا ہوگا کہ اچھا قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جس کو پریکٹیکلی ہم نے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے نا. اچھا، تو پہلی بات یہ کہ قرآن کو روز پڑھنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا معنی سمجھنے کی انشاءاللہ پریکٹیکل کوشش شروع کر دینی ہے. آپ ابھی سے اپنے پاس نوٹ کر لیں، یا آپ کوشش شروع کر دیں کوئی ایسی ریگولر قرآن کلاس کو شروع کریں، یا یوٹیوب پر آن لائن بہت بتھیرا کچھ پڑا ہوا ہے، آپ کچھ بھی شروع کر سکتے ہیں. ظاہر میں کچھ بھی ریکمینڈ یہاں نہیں کروں گی، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے، سب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں.
تو پریکٹیکل سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں قرآن کی عربک، قرآن کی تفسیر، اور آپ دیکھیں گے کہ جب سمجھ آنے لگے گی اللہ کی یعنی جو ورڈز ہیں ان کو آپ عربی میں سمجھنے لگیں گے تو بات ہی کچھ اور ہو اور اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہو۔ اور تیسری وہی بات کہ ہم نے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس پر عمل شروع کرنا ہے۔ تو نمبر 1 روز پڑھنا ہے، نمبر 2 سمجھنا ہے مل کر سب کے ساتھ، نمبر 3 سب کے ساتھ مل کر عمل کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ جو سیشن ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ جن چیزوں پر ہم نے اگری کیا ہے اور طے کیا ہے کہ ہم عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کروا لیں اور اس سیشن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیں، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیں۔ روز قیامت اس جو کتاب ہے اس سے بھی ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ گواہی دلوا دیں تو اور ہماری بخشش کروا دیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا سیشن وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ۔ خیرن کثیرہ۔